अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम इस नावल का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसको आपको देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। सरदार ने इसकी नज़र अंदाज करते हुए कहा। सर, वो बहराम शाह, इसने परेशान होते हुए कहा। इस लड़की के दिल का हाल बहुत जल्द इसके चेहरे पर अयां हो जाता है। तुम जो भी सोच रही हो वो छोड़ो, बस इतना याद रखो कि जब तुम मेरी बात मानती रहोगी तो मैं तुम्हें बुरी तरह ट्रीट नहीं करूँगा। सरदार ने इसे अपनी बात समझाते हुए कहा। आप फिक्र मत करें सर, मैं आपकी कोई बात नहीं टालूंगी, तो फिर मुझे खुश करो, इसने बेबाक लहजे में कहा। इतना कहते वो इस पर झुक गया और अपनी मनमानी करने लगा। आफाफ ने इसे लाख रोकना चाहा पर वो ना रुका। थोड़ी ही देर में इसने आफाफ की काफ़ी बुरी हालत कर दी थी। सर, अब मैं क्या जाऊं? इसने दरवाजे के पास खड़े होते हुए पूछा, जो कि बंद था। इससे पहले कि वो बाहर निकलती, दरवाज़ा एकदम अचानक खुला और समरीन मारिया अंदर आई थी। दरवाज़ा खुलकर आफाफ के माथे पर जा लगा और इसे बुरी तरह चोट आई। इसे चोट लगते देख सरदार अपनी जगह से खड़ा हुआ और इसके पास पहुंचा। वो इसके पास पहुंचा और इसका चेहरा पकड़कर देखा। हिलो मत, सरदार ने इसे हिलते देखा। आउच, दर्द हो रहा है। हैरत की बात है कि सरदार एक लड़की पर तरस खा रहा है। समरीन ने दिल में सोचा। बॉस, ये लड़की कौन है? ऐसी लड़कियां फ्लर्टिंग के लिए तो ठीक रहती हैं, मगर इन्हें ऑफिस लाना ठीक नहीं है। मारिया कब से आपका बाहर इंतज़ार कर रही थी, आपने इसे अंदर भी नहीं आने दिया। समरीन ने गुस्से से कहा। यह तुम्हारा मसला नहीं है, क्या चाहिए तुम्हें? ऑफ कोर्स, मैं यही कहने आई हूँ कि आप मारिया से शादी कर लें, आखिर वो 25 की हो गई है। समरीन ने जिताते हुए लहजे में कहा। मैंने आखिर कब कहा है कि मैं इससे शादी करूँगा? सरदार ने अनजान लहजे में कहा। वो इतने सालों से आपके साथ है, आप इसके साथ इतना सर्द रवैया कैसे रख सकते हैं? समरीन गुस्से से चिल्लाई। समरीन, ज़्यादा मत बोलो, अभी तुम मेरे करियर का स्टार्ट है। आखिर मैं तुम्हें इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ? मारिया ने अपनी शर्मिंदगी मिटाते हुए कहा। अगर तुम शादी करना भी चाहती हो तो मुझे शक है कि तुम्हें मेरे जैसा ही लड़का चाहिए, सरदार ने शर्त भरे लहजे में कहा। मारिया, फिर तुम डर क्यों रही हो? बस आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप अपने बाप से डर रही हो? समरीन ने पूछा। शट अप, अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं गार्ड को कह के तुम्हें धक्के मारकर निकलवा दूंगा, सरदार ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। ओह नो, ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आफाफ ने दिल में सोचा। क्या तुम मेरी बीवी बनना चाहती हो? क्या तुम जानती हो मेरी बीवी बनने के लिए तुम्हें कैसा बनना पड़ेगा? सरदार ने मारिया को देखते हुए तंजिया लहजे में कहा। चलो लड़की, इन्हें दिखाएं, सरदार ने आफाफ को अपनी गोद में उठाते हुए कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाना, छोड़ो मुझे, यहाँ से जाने दो, आफाफ ने चीखते हुए इसके कंधे पर मुक्के बरसाते हुए कहा। मगर सरदार को कोई असर ना हुआ। आफाफ को उठाते ऑफिस से कमरे में लेकर आया और बेड पर जा पटका। ये मसला तो इन दोनों के दरमियान है, भला इसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, तो फिर मैं क्यों ये सब बर्दाश्त करूं? आफाफ ने अपने दिल में कहा। सरदार ने जब इसके कपड़े फाड़ दिए तो वो चीख उठी थी, क्यों ना कि सरदार दरिंदा बन चुका था। जलील इंसान, दूर हटो मुझसे, प्लीज़, नहीं ऐसा मत करो। आफाफ के रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। खुदारा रहम करो मुझ पर, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हिचकियों के दरमियान बोलती इस जालिम के रहमो करम पर थी, जो शायद रहम लफ्ज़ तक से वाकिफ़ न था। सरदार, मुझे छोड़ दो प्लीज़। इसका रोना दिल खराश चीखें बाहर खड़ी मारिया और समरीन का दिल चीर रही थी। सरदार, तुम्हें इस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने बेजान टांगों से फर्श पर बैठते कहा। इतना शफाक था वो। कुछ देर बाद आवाज़ आने बंद हो गई, जैसे गहरा सुकूत छा गया हो, शायद कोई अनहोनी का हो। आफाफ बेहोश हो चुकी थी, जबकि सरदार अपने कपड़े पहना और बाहर आया और मारिया को फर्श पर बैठे देख इस तरफ आया। फर्श ठंडा है, तुम नीचे क्यों बैठी हो? उठ जाओ, सरदार ने इसे नरमी से कहा। मैंने सरदार को कभी ऐसा नहीं देखा, इसने दिल में सोचा। क्या वो लड़की ठीक है? मारिया ने फिक्रमंदी से कहा। तुम इसे छोड़ो मारिया, सरदार के साथ जाओ, इन जैसी लड़कियों का तो काम ही यही होता है, समरीन ने बेरहमी से कहा। सरदार, हमें भूख लगी है, क्या तुम हमारे साथ डिनर करोगे? समरीन ने पूछा। हाँ, जब इसे होश आया तो शाम के 7 बज गए थे। वो तकरीबन 4 घंटों से बेहोश थी।
وہ شکستہ قدموں سے وہاں سے نکل آئی تھی اور اب فٹ پاتھ پر چلتی سوچ رہی تھی، آخر یہ 200 راتیں کب ختم ہوگی؟ مجھ میں اس سوداگر جیسے سنگ دل اور شفاف شخص کو برداشت کرنے کی ذرا بھی سکت نہیں ہے، اور نہ ہی میں اب ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے خود سے کہا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھی کہ علیان نے اس کے پاس گاڑی روکتے ہارن دیا اور چونک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے تمہیں تنگ کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ علیان نے اس کی گردن پر نشان دیکھتے پریشانی سے پوچھا اور باہر آیا۔ کیا یہ سردار نے کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے غصے سے کہا۔ نہیں، مجھے اپنے ہاسٹل واپس جانا ہے، میں چلتی ہوں۔ اس کو یہ سب بتانا ٹھیک نہیں، آفاق نے دل میں سوچا۔ آفاق نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور ناک کی سیدھ میں چلنے لگی۔ سردار نے میرا کردار، میری شخصیت مکمل طور پر مسخ کر کے رکھ دی ہے، یہاں تک کہ جو شخص کل تک میری جان لینے کے در پر تھا وہ بھی آج مجھے رحم کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے خون کے آنسو روتے ہوئے سوچا۔ تم بہت اداس لگ رہی ہو، چلو میں تمہیں ایک جگہ پر لے کر جاتا ہوں، وہاں تم اچھا محسوس کرو گی، اس نے نرمی سے کہا تو آفاق اس کے خلوص کو رد نہیں کر پائی۔ اسے اچھے سے ریسٹورانٹ میں لے کر آیا تھا جہاں انہوں نے سیخ کباب کھائے تھے۔ مرچی سے علیان کے گال اور ناک لال ہو گئی تھی جبکہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جب تم سے کھایا نہیں جا رہا تو کیوں کھا رہی ہو تم؟ آفاق نے ناسمجھی سے پوچھا، جس پر وہ ہنس دیا تھا جیسے کہ وہ شکلیں بنا رہا تھا۔ آفاق کو اسے دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح سردار کو بھول گئی تھی۔ تم مجھے ایسا کیا دیکھ رہی ہو لڑکی؟ کیا اب میں تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ میں سردار سے زیادہ ہینڈسم ہوں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو آفاق کی ہنسی اڑن چھو ہو گئی۔ سردار کے اتنی کراہیت آمیز رویے کے بعد علیان کی ہمدردی اس کے دل پر مرہم کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ نہایت اچھا دوست ثابت ہوا تھا۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ اسے بری طرح کھانسی شروع ہو گئی تو آفاق اسی لیے ہوٹل سے باہر نکلے۔ وہ ہاسپٹل اور اپنے گھر دونوں جگہ جانے پر ہی رضامند نہ تھا۔ آخر کار ڈرائیور نے انہیں علیان کے عالیشان اپارٹمنٹ میں پہنچا دیا۔ اس نے ڈرائیور کے ساتھ مل کر اسے لٹایا جو تھوڑی ہی دیر میں بخار سے تپ رہا تھا۔ اس نے فوراً ڈرائیور کو میڈیسن لینے بھیجا اور اس کے بھائی بہرام شاہ کو کال ملا کر صورتحال سے آگاہ کیا۔ فی الحال تم اس کے ساتھ رہو جب تک ہم نہیں آ جاتے۔ ویسے میں نہیں جانتا تھا کہ علیان کسی لڑکی کے ساتھ اپارٹمنٹ جانے پر رضامند ہو سکتا ہے، بہرام شاہ نے ناسمجھی سے کہا۔ آپ ہمارے رشتے کو غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز یہاں آ جائیں تاکہ میں یہاں سے جا سکوں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہتے کال کاٹ دی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر سردار کو ماریا کی اتنی ہی فکر ہے تو وہ اسے دکھ پہنچانے کے لیے وہ مجھ سے کیوں کھیل رہا ہے؟ وہ علیان کے لیے پانی لینے گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ آفاق نے اس کے پاس بھاگ کر آتے ہوئے کہا، لیکن اس کے پاس آنے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا تھا۔ آفاق بغیر تاخیر کیے اسے ہاسپٹل لے گئی تھی۔ علیان کے پیرنٹس بھی وہاں موجود تھے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ بہرام شاہ کے اندر آتے ہی کہا۔ اب ٹھیک ہے، بس فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، آفاق نے جواب دیا۔ تو تم ہو وہ لڑکی جو علیان کے ساتھ تھی کل؟ بہرام نے اس کی گردن پر نشان دیکھے کہا تو آفاق نے فوراً دوپٹے سے کور کیے۔ گردن نہیں، آپ لوگ غلط سمجھ رہی ہیں، وہ بس میرا دوست ہے، اس کے پاس کوئی تھا نہیں اس لیے میں رک گئی۔ اب آپ آ گئے ہیں تو میں چلتی ہوں۔ آفاق نے وہاں سے دامن بجا کر نکلنا چاہا۔ تم یہیں رک جاؤ، صبح تک پلیز، وہ اٹھے گا تو اسے اچھا لگے گا۔ بہرام شاہ نے پہلی دفعہ اسے نرمی سے بات کی تھی۔ ہاں بیٹا پلیز رک جاؤ، مجھے اور بہرام کو کہیں جانا ہے، اس طرح تمہاری آنٹی اکیلی رہ جائے گی، علیان کے بابا نے پیار سے کہا اور وہ رد نہ کر پائی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ فجر تک جاگتی رہی اور نماز ادا کرنے کے بعد علیان کی والدہ کے اصرار پر کچھ دیر کے لیے وہ وہیں بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ علیان بے زرگی سے بولا تو اس کی آواز پر آفاق کی آنکھ کھلی۔ آفاق تم ہی سمجھاؤ نا، اسے یہ جانے کی ضد کر رہی ہے، علیان کی ماں نے آفاق کو کہا۔ آفاق تم ابھی تک یہاں ہو؟ علیان نے خوشی سے کہا۔ ہاں بیٹا، آفاق کل رات کی یہاں ہی ہے میرے ساتھ، میرے اصرار کرنے پر تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سوئی تھی، علیان کی ماں نے علیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ علیان تمہاری ماما صحیح کہہ رہی ہیں، تمہارا ابھی گھر جانا ٹھیک نہیں ہے۔
عفاف نے علیان کی ماں کے اصرار بھری نظروں سے دیکھتے اسے قائل کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے، مگر کیا تم بھی میرے ساتھ 2 دن یہاں رکو گی؟ علیان نے دلچسپی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے منع کرتی کسی نے ٹیبل پر زور سے گلاس پٹخا۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ سردار یلدرم اور ذیشان وہاں پیچھے کرسیوں پر پتہ نہیں کب سے موجود تھے۔ او نو، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عفاف نے سردار کو دیکھتے ہوئے دل میں کہا۔ علیان کی والدہ باہر چلی گئی تھی۔ بتاؤ نا عفاف، تم پیچھے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا سردار کو دیکھ کے تم مجھے بھول گئی ہو؟ علیان نے سردار کو چڑھاتے ہوئے عفاف سے کہا۔ تم بتاؤ سردار کتنے پیسے دینے میں؟ عفاف نے وہ میں تمہارے دوں گا، مگر عفاف کا پیچھا چھوڑ دو۔ علیان کے سنجیدہ لہجے میں کہنے پر سردار تمسخرانہ انداز میں مسکرا دیا اور بولا، کیا واقعی لٹل تھنگ تم بتانا پسند کرو گی کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ علیان، سردار نے شدت بھرے لہجے میں کہا۔ جیسے جانتا ہو کہ عفاف اسے انکار کر ہی نہیں سکتی، مگر عفاف نے سرے سے ہی اس کی بات کو اگنور کر دیا اور علیان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کل کے ہتک امیز لہجے کے بعد سے تو وہ سردار کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی، تو اس کی بات کیسے مانتی؟ یہ تو سردار کی پسند ہے، تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ یلدرم نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی سوال ہے، ذیشان نے بھی بیچ میں حصہ ڈالا، اور سردار کا چہرہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ عفاف، شاید تم نے سنا ہی نہیں ہے میں نے کیا کہا ہے؟ سردار کے سرد لہجے میں کہنے پر وہ وہاں موجود ہر شخص کے جسم میں سرد کپکپ کی بری لہر دوڑ پڑی، کیوں نہ کہ جتنا سردار کا لہجہ شفاق تھا اس سے سبھی واقف تھے، کیوں نہ کہ جب بھی وہ ایسے بولتا آگے والے کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ میں تمہیں پانی ڈال کر دیتی ہوں علیان۔ اس نے ایک دفعہ پھر سردار کی بات کو نظر انداز کیا تھا اور یہاں سردار سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھا تھا اور دروازہ دھڑم سے بند کرتے نکلتا چلا گیا۔ واقعی لڑکی تم، کچھ تو بات ہے، ماننا پڑے گا، جس نے سردار کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ذیشان نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ بالکل، آج تک جو سردار کے ساتھ کوئی نہیں کر سکا وہ تم نے کر دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سردار نے برداشت بھی کر لیا، ورنہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس وقت زمین کے اوپر نہ ہوتا بلکہ کئی فٹ نیچے ہوتا۔ یلدرم نے ایک آئی برو اچکا کر عفاف کو قابل تحسین لہجے میں کہا، جبکہ عفاف یہ سوچ رہی تھی کہ اب سردار پر غصہ کس انداز میں نکلے گا۔ اس کے جاتے ہی عفاف کے فون پر اس کی کال آئی، مگر اس نے پھر ہمت کا مظاہرہ کرتے اس کی کال نہیں سنی۔ دوسری طرف کافی دن گزر چکے تھے کہ علیان اس کے سامنے شادی کا پرپوزل رکھ چکا تھا، جس کا جواب اس نے کچھ یوں دیا تھا۔ علیان، میرے لیے ایک تجربہ کافی ہے، میں اب کسی سے بھی کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی، نہ کبھی نہ آئندہ۔ ایسی بات مت کرنا، ورنہ مجھے لگے گا کہ میں نے اپنا دوست بھی کھو دیا ہے، عفاف نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے عفاف، میں تمہارے جواب کی قدر کرتا ہوں۔ اب میں تم سے اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جب زندگی کے کسی موڑ پر ایسا لگے کہ تم تنہا ہو تو میرا ہاتھ تھام لینا، کیوں نہ کہ میں یہیں رہوں گا ہمیشہ، تمہارے پاس، تمہارے ساتھ، تمہارے لیے۔ جب تم کہو گی اس ناچیز کو یاد کر لینا۔ لیکن ایک اور بات، بے شک تم مجھے ریجیکٹ کر چکی ہو، لیکن سردار کو میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا، تم اس کے لیے منع نہیں کرو گی، وعدہ کرو۔ اس نے لاکھ منع کرنا چاہا مگر علیان نہیں مانا۔ وہ اسے ہاسٹل کے اندر جاتا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہاسٹل سے باہر نکلا، سردار گاڑی سے ٹیک لگائے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں سمجھوں کہ تمہارا دل اپنے بھائی جیسے دوست کی لڑکی پر آ گیا ہے؟ علیان سردار کی بات سنتا وہیں آ کر رک گیا۔ سردار، جلد وہ لڑکی تمہیں چھوڑ دے گی، اس کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، علیان نے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اب وہ مجھے اپنے فیصلے دوسروں کی مرضی سے کرنے ہوں گے، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ وہ بھی یہی چاہتی ہے، اور زیادہ دیر میں اسے تمہارے ساتھ رہنے نہیں دوں گا۔ علیان کے ٹیڑھے انداز میں کہنے پر وہ مسکرایا، جیسے گیم جیت لینے کے بعد کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں کرو گے تم؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ تمہارے انکل عفاف سے چھٹکارا حاصل کریں، میں تمہیں اس سے چھٹکارا دلوانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی اور نقصان نہ پہنچا سکے۔ لڑکیاں تو تمہاری زندگی میں اور بھی آ جائیں گی، مگر تم انکل سے اپنا رشتہ مت خراب کرو عفاف کے لیے، اسے میں سمجھا لوں گا۔ اس کی بات پر سردار کا گاڑی پر پڑا فون بلنک ہوا۔ جیسے ہی علیان نے فون کی سکرین دیکھی تو عفاف کی کال ملی ہوئی تھی۔ ٹائم ڈیوریشن سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ عفاف اس کی باتیں سن چکی ہے۔ اس نے ایک نظر سردار کو دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ سردار کی ہی چال تھی۔
5 منٹ میں نیچے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، سردار نے آفاف سے کہا جو گم سی ان باتیں سن رہی تھی۔ ہاں کہہ کے اس نے کال کاٹ دی۔ اس دنیا میں تو سارے مفاد پرست ہیں، تو پھر میں نے علیان پر کیسے یقین کر لیا؟ وہ بھی تو سردار کا ہی دوست ہے نا۔ کتنی بڑی پاگل ہوں میں جو اس کے فریب میں آ گئی۔ حریم مجھے جانا ہوگا مگر کہاں؟ وہ بھی اس وقت حریم نے حیرت سے پوچھا۔ اپنے شوہر کے پاس۔ یہ کہتے وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ حریم جو صدمے میں گری کھڑی تھی فوراً بھاگ کر کھڑکی کے پاس گئی جہاں سردار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا سردار آفاف کا شوہر ہے؟ اس نے حیرت انگیز لہجے میں خود سے سرگوشی کی۔ وہ بغیر علیان کی طرف دیکھے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آفاف نے تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، یقیناً وہ اب مجھے برا سمجھ رہی ہوں گی، علیان نے دکھ سے سوچا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب کچھ نہیں بولو گے علیان کو چڑھانا چاہا مگر وہ وہاں سے اس کی سنے بغیر جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سردار بھی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا ہوا؟ اس کے جانے کا غم لگ گیا؟ کہیں تم اس کو دل تو نہیں دے بیٹھی تھی؟ اس کی بات کے جواب میں بھی وہ کچھ نہ بولی۔ جب وہ گھر پہنچے تو ماریا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھی وہیں آ گئے۔ آفاف نے جب دیکھا کہ ماریا اس کی جگہ پر بیٹھی ہے تو اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر سردار کی تیوری چڑھی تھی۔ یہ لڑکی خود کی جگہ بھی نہیں جانتی کہ کتنے آرام سے اپنی جگہ اس کو دے دی ہے۔ سردار نے غصے سے دل میں سوچا اس کو تو ابھی بتاتا ہوں میں۔ سردار یہ کھاؤ نا، تمہارا فیورٹ ہے۔ ماریا نے سردار کی پلیٹ میں فرائیڈ چکن ڈالا۔ اور نو، سردار تو میرے علاوہ کسی کے ہاتھ سے بھی کھانا سرو نہیں کرواتے۔ آفاف نے سردار کے سرد تاثرات دیکھتے دل میں کہا کیا اب مجھے تمہیں بتانا پڑے گا کہ لڑکی کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ یہاں آؤ اور مجھے کھانا سرو کرو اور تم یہ پلیٹ لے جاؤ۔ اس نے پہلی بات آفاف سے کرتے بعد میں ملازمہ سے وہ پلیٹ اس کے آگے سے اٹھانے کو کہا جس میں ماریا نے اس کے لیے کھانا ڈالا تھا۔ ماریا کا چہرہ توہین سے سرخ ہو چکا تھا۔ آفاف نے سردار کو کھانا ڈال کر دیا، پھر اس کے کھانا ختم کرنے کے بعد وہیں رکی رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی سردار نے اسے اپنی گرفت میں لیا جو بغیر کسی ضد کے اس کے پاس آرام سے آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ علیان کی بے وفائی سے تمہیں اتنا دلی دکھ پہنچا ہے کہ تم میرے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گئی ہو؟ سردار نے طنزیہ کہا تو اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاید اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے کہا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ وفادار رہو گی تو آپ بھی مجھ سے صحیح طرح سے بات کیا کریں گے، اور جب میں آپ کی ذمہ داری بغیر کسی مشکل نبھا رہی ہوں تو پلیز آپ بھی میرے ساتھ آرام سے پیش آیا کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ دن بدن سردار آفاف کے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آفاف نے اس کے دل میں پوری طرح اپنی جگہ بنا لی تھی، بلکہ اب تو سردار آفاف کو خود ہی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے اچھے رویے نے بھی آفاف کو اس سے کافی حد تک مانوس کر لیا تھا کہ اب آفاف سردار کے بارے میں اچھا سوچنے لگی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی سے حریم کے ساتھ باہر نکل رہی تھی تو اسے زور کا چکر آیا۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہونے لگی حریم نے فوراً پکڑا اور جلدی ہاسپٹل لے کر گئی۔ وہاں اس کے کچھ ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ کیا میں ماں بننے والی ہوں؟ اس نے حیرت سے خود سے پوچھا۔ ماں بننے کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے حریم بھی اس کی خوشی میں خوشی تھی۔ میں بھی بہت خوش ہوں تمہارے لیے آفاف، لیکن تمہیں یہ بات سب سے پہلے سردار کو بتانی چاہیے، حریم نے آفاف کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کیسی ہو؟ سردار نے اسے گلے لگاتے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ تمہیں پتہ تو ہے تمہیں دیکھ کر نہ بھی ٹھیک ہو لگتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، سردار نے آفاف کا سر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے کہا۔ سردار مجھے کچھ بتانا ہے۔ ہاں بولو۔ جیسے ہی آفاف اسے رپورٹس کے بارے میں بتانے لگی تو سردار کی کال آ گئی۔ وہ اسے 1 منٹ کا اشارہ کرتا ہوا کال سننے لگا۔ وہ بھی نہانے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ واپس آئی تو سردار کے ہاتھ میں رپورٹ دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ سردار نے سیدھے الفاظ سے پوچھا جبکہ لہجہ بالکل کسی احساس سے عاری تھا۔ آپ نے پڑھ لی رپورٹ؟ سردار میں پریگننٹ ہوں، آفاف نے خوشی سے کہا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ سردار کے الفاظ تھے یا بم تھا جو اس پر گرا تھا اور اس کی پوری ہستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا؟ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ سردار آپ مجھ سے اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ بچہ آپ کا ہی ہے اور کس کا ہوگا؟ آفاف غصے سے دھاڑی۔ میں نے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔
وہ اس کے قریب آتے ہوئے خطرناک لہجے میں بولا تو عفاف اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ تو وہ سردار تھا ہی نہیں جسے وہ اتنے دن سے جانتی تھی۔ کون تھا یہ؟ سردار میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میرا، یقین کریں یہ بچہ آپ کا اور میرا ہی ہے۔ میرا آپ کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہوئے آنسو ٹپک پڑے، مگر سردار کو اس پر یقین نہ آیا تھا۔ اس نے ایک دم عفاف کا گلا دبوچا، اسے بیڈ پر پھینکا۔ بولی یہ کس کی حرام کی اولاد ہے، ورنہ تمہاری جان نکال دوں گا میں۔ وہ مسلسل عفاف کا گلا دبا رہا تھا۔ میں اب بھی یہی کہہ رہی ہوں اور بعد میں بھی یہی کہتی رہوں گی کہ یہ سردار کا بچہ ہے، تمہارا ہے۔ اگر تم اس بچے کو دنیا میں لانا نہیں چاہتے تھے تو مجھ پر اتنا کراہیت آمیز الزام تو مت لگاؤ، مجھے بد کردار ہونے کی گالی تو مت دو نا۔ وہ روتے ہوئے چیخ کر بولی۔ سردار نے گلا دبانے سے اس کا گلا سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ اس کی سانس آنا بالکل بند ہو گئی تھی۔ وہ پھر ایک جھٹکے میں وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہوتی چلی گئی تھی۔ جب اس کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو سردار نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور جھٹکے سے عفاف سے دور ہوا، جو اب سانس نہیں لے رہی تھی بلکہ ساکت پڑی تھی۔ عفاف، عفاف اٹھو۔ وہ عفاف کا منہ تھپتھپانے لگا۔ اس کے یوں دیکھ سردار کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ یہ تو جان گیا تھا کہ عفاف چاہے اس سے کتنی ہی بے وفائی کیوں نہ کر لے، مگر اب وہ اس کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتا تھا۔ جان بن گئی تھی وہ، اس کے بغیر تو جینا بھی اب محال لگتا۔ جیسے ہی سردار نے اس کی سانس محسوس کی تو اس کی جان میں جان آئی تھی اور وہ شکستہ قدموں سے دور ہوتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عفاف کراہتے ہوئے اٹھی۔ اپنے آپ کو زندہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ کیا سردار نے اس کی جان نہیں لی تھی؟ وہ تو یہ سمجھی تھی کہ اب وہ کبھی اپنے بچے کو نہیں دیکھ پائے گی اور نہ ہی سردار کو۔ کیا ہوا؟ مجھے مارا کیوں نہیں تم نے؟ کیا تمہیں اب بھی مجھ پر یقین آ گیا ہے کہ یہ تمہارا ہی بچہ ہے؟ عفاف نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مجھے اب بھی یقین نہیں ہے، اس لیے کل صبح تم جا کر اپنا ابورشن کرواؤ گی، سردار نے سرد لہجے میں کہا۔ کیسے باپ ہو تم، اپنے بچے کو مارنے کا کہہ رہے ہو؟ کیوں نہیں آتا تمہیں مجھ پر یقین کہ میرا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتے کرتے تھک گئی تھی، مگر سردار کے ایک بھی سنے بغیر وہاں سے جا چکا تھا۔ جب وہ صبح ناشتہ کر رہے تھے تو عفاف کو متلی محسوس ہوئی۔ وہ واش روم بھاگ گئی۔ ماریا نے اسے حیرت سے جاتے دیکھا اور پھر ایک ناقابل یقین سردار کو دیکھا جو اس کی نظر کو اگنور کر گیا تھا۔ وہ جو دیکھ رہی تھی وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ سردار کا بچہ ہے یہ؟ ماریا نے شک سے پوچھا۔ کیوں نہ کہ تم نے تو؟ اس نے حیرت سے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے ماریا پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ جیسے ہی عفاف یونیورسٹی پہنچی حریم نے اسے جا لیا۔ عفاف، تم نے بات کی سردار سے؟ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا خوش ہوا؟ حریم نے خوشی سے پوچھا، مگر عفاف کے جواب نے اسے بھی گہرا صدمہ دیا۔ وہ کہتا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس لیے میں ابورشن کروا دوں، عفاف نے دکھی لہجے میں کہا۔ اتنا کم ظرف انسان ہے یہ سردار، وہ اتنا پر یقین ہو کر کیسے کہہ سکتا ہے؟ میرا دل کر رہا ہے اس وقت وہ میرے سامنے ہو اور اس میں گولی سے اڑا دوں۔ اس نے سوچا بھی کیسے؟ حریم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میری جان صبر کرو، اللہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ حریم نے روتی ہوئی عفاف کو گلے لگا لیا۔ جیسے ہی وہ دونوں یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی تو وہ گاڑی آئی۔ وہ عفاف کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ حریم چیختی رہ گئی تھی مگر وہ اسے دھکا دے کر جا چکے تھے۔ اس نے فوراً علیان کے نمبر پر کال کی۔ علیان جو اس وقت دار کے ساتھ میٹنگ میں موجود تھا، حریم کی کال آتے دیکھ وہ فوراً پک کی۔ علیان تم کہاں ہو؟ جلدی آؤ، یہاں آ جاؤ، عفاف کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی بات سن کر علیان جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیا؟ کون لوگ تھے؟ کیا وہ عفاف کو لے گئے؟ اس کی بات سن کر سردار کے کان کھڑے ہوئے اور سردار اس کے پاس آیا اور فون کھینچ کر اپنے کان سے لگایا۔ کہاں ہے عفاف؟ سردار نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ بدلے میں حریم نے ساری بات بتا دی۔ وہ فون علیان کی طرف پھینکتے باہر بھاگا اور علیان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ عفاف کو جب ہوش آیا تو وہ ایک عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ کمرہ خالی دیکھ کر اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازہ کھول کر وہ شخص اندر آیا تھا جس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ او تو تم ہو سردار کے منظور نظر؟ میں بھی کہوں سردار ایک ہی لڑکی کے ساتھ کیسے اپنا وقت گزار سکتا ہے، مگر تمہیں دیکھ کر یقین آ گیا۔ وہ اس کی طرف ایک ایک قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔
جبکہ آفاف پیچھے کھڑی کھڑکی سے لگ گئی تھی۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو اپنے آپ کو ایک بہت اونچی جگہ پر پایا۔ یقیناً یہ کمرہ 12ویں فلور پر تھا۔ فکر مت کرو، بس مجھے کچھ پاس ورڈ بتا دو سردار کے، پھر میں تمہیں جانے دوں گا۔ کیسے پاس ورڈ؟ کون سے پاس ورڈ؟ میں کوئی پاس ورڈ کے بارے میں نہیں جانتی۔ حالانکہ آفاف سردار کی ہر ایک چیز سے واقف تھی، لیکن پھر بھی وہ سردار کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اوہ، تم تو سردار کو اس طرح ڈیفائن کرنا چاہتی ہو؟ پھر مجھ سے بھی رحم کی امید مت رکھنا، اس نے آفاف کو بیڈ پر دھکیلتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں سردار کی کچھ نہیں لگتی، بلکہ وہ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتا۔ پلیز مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ اس نے کس طرح اس شخص کو دور ہٹانے کی کوشش کی۔ نہیں، تم مجھ سے کچھ نہیں ملے گا۔ سردار کی نظروں میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس نے اس شخص کو اپنی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا، جو اس کی ایک بھی سننے پر رضامند نہیں تھا۔ سردار پلیز مجھے بچا لو، دیکھو تمہاری بیوی کی عزت خطرے میں ہے۔ اس نے دل میں سردار کو پکارا۔ وہ جو بھی کر لیتی، وہ سردار سے شدید محبت کر بیٹھی تھی۔ نیچے سے فائرنگ کی آواز پر اس شخص کو لمحے میں پتہ چل گیا تھا کہ سردار آ گیا ہے۔ تم غلط تھی لڑکی، اگر تم سردار کی نظروں میں اہمیت نہ رکھتی تو وہ کبھی بھی اپنی جان پر کھیل کر میرے اڈے پر تمہیں بچانے نہ آتا، مگر اس بار وہ بازی ہار گیا ہے۔ اس نے فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے ایک بم نکالا اور آفاف کو کرسی پر بٹھاتے اس پر بم اس کے گرد باندھ دیا اور خود کو کھڑکی کے پاس چلا گیا تھا، جہاں سے وہ ہیلی کاپٹر اسے پک کرنے والا تھا۔